अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम कानून सब के लिए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरवा सुहेल। हमारे इस प्रोग्राम का अहम पहलू और प्राइमरी पर्पस ये है कि हम आवाम के कानूनी मसाइल के मुतालिक उनको आगाही फराहम करते हैं और इसके साथ साथ अपने पैनल पर मौजूद वकला की टीम के ज़रिए उनके कानूनी मसाइल, उनकी कानूनी मुआवनत भी करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जो कि है LGU TV, और इसके साथ साथ ETC के वेब TV edutv.etc.gov.pk पर भी देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर कानूनी माहिर और दानिश्वर ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है FIR, यानी कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अपनी ज़िंदगी में चाहे आपका फ़ोन चोरी हो जाए या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो FIR तो दर्ज करानी होती, आवाम को FIR दर्ज करानी पड़ती है। तो इससे मुतालिक बहुत से मसाइल पेश होते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, हमारी नाज़रीन को बताइएगा कि FIR क्या है और इसमें क्या मालूमात दर्ज करवानी ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत अहम मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं। रोज़मर्रा दुनिया के अंदर जराइम हो भी रहे हैं। जब से ये मॉडर्न वर्ल्ड बना है ये जराइम बढ़ते जा रहे हैं और हमें उसकी इतला भी देनी होती है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मुखफ़फ़ है, जिसे उर्दू में इतलाई रिपोर्ट कहते हैं। ये वो दरख्वास्त है जो आप लेके इलाका का जो थानेदार है या SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर उसके पास जाते हैं। अगर आप तहरीर करके लेके जाएं तो आपने इसमें जो बातें ज़रूर दर्ज करनी है वो ये कि वक़ूआ कहाँ पे हुआ, किस वक्त हुआ, किस दिन हुआ और वक़ूआ है क्या, उसकी पूरी एक स्टोरी शॉर्ट पैरा में आपने दर्ज करनी है और ये बताना है कि किन गवाहान ने उसको देखा। जब ये बात आप लिख कर ले जाते हैं तो SHO जो हैं वो ख़ुद या वहाँ पे एक मुहर्रर होते हैं हर थाने में, उनको कहते हैं कि रजिस्टर के अंदर इसका इंदराज करते हैं। अगर आप ये इतलात ख़ुद लिख कर दरख्वास्त में नहीं देते, आप उनको ज़ुबानी ये कहानी बताते हैं और नरेट करते हैं, तो भी वो आपकी ये बातें अपने रजिस्टर के अंदर दर्ज करते हैं और फिर वो इसकी बुनियाद पर देखते हैं कि ताज़ीरात पाकिस्तान का कौन सा जुर्म है जो इसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, उसका भी ज़िक्र करते हैं और फिर जाए वक़ूआ का ज़िक्र होता है इसके अंदर। और वो लिखने के बाद उसके ऊपर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसेस है दैट इज़ सेट इन मोशन, वो एक जज की तरह मौके पे जाकर मौके का मुआयना करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं और फिर फ्रेंजिक्स अगर कोई रिक्वायर्ड हो, कोई चीज़ किसी जगह पे फ़र्ज़ करें कोई कत्ल हो गया है तो उन्होंने जो एविडेंस है वो वहाँ से लेनी है और उसकी साइंटिफिक एविडेंस लेनी है और इसी तरह से वो ज़ुबानी बयानात भी रिकॉर्ड करते हैं और ये सारे मामलात करने के बाद वो दूसरी फरीक को जिसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है जिसके ख़िलाफ़ उनको भी शामिल तफ्तीश करते हैं और उनका बाकायदा रिमांड पुलिस वाले जाके जो है वो अदालत से लेते हैं और रिमांड लेने के बाद उनके भी बयानात रिकॉर्ड करते हैं और उस बुनियाद के ऊपर अगर कोई गिल्टी है तो वो चलान पुटअप करते हैं अदालत में और उसका ट्रायल होता है और अगर वो गिल्टी नहीं है तो पर्चा अखराज मुरतब करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये जो FIR है ये पुलिस हर मामले के अंदर FIR दर्ज नहीं करती, वो ये देखते हैं कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म होना चाहिए, जैसे डकैती है, राजनी है, कि कोई हैरेसमेंट है। ये इन मामलात के अंदर तो वो करते हैं। जो छोटे मोटे मामलात हैं जैसे फ्रॉड वगैरह का कोई मामलात हो जो या छोटी मोटी कोई चोट लगी है तो इसके ऊपर पुलिस वाले जो हैं वो मुकदमा दर्ज नहीं करते। लेकिन हमारे मुल्क में ये भी एक ख़ासा मुश्किल काम है कि आप FIR लॉज करवा सकें। एक बात सब लोगों को जहन में रखनी चाहिए कि प्रॉम्प्टली फौरी तौर पे जल्द अज जल्द आप FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि ऐसी FIR जो देर से दर्ज करवाई जाती है तो बाद में अदालत के अंदर इस बात के ऊपर बहस होगी कि किसी ने सोच समझ के किसी को फंसाने के लिए तो ये FIR नहीं करवाई, तो इसलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आपको FIR लॉन्च करवानी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है को मुलज़म खुद जाकर एक FIR दर्ज करवाता है, कल उससे बचना चाहता है, अब वो FIR दर्ज हो गई। कानून ये कहता है कि एक ही वक़ूआ के बारे में एक से ज़्यादा FIR भी दर्ज हो सकती हैं और ये भी है कि क्रॉस वर्जन भी जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसके ऊपर भी जो है तहकीकात जो है वो पुलिस वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो सर आप मुझे ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है FIR दर्ज कराने में आवाम को मुश्किल दरपेश होती है कि जो आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं या महकमा पुलिस के जैसे लोग हैं वो टाल मटोल से काम लेते हैं। तो अगर कोई आपकी एक
شخص تھانے میں گیا اور اس کی FIR درج نہیں کی جا رہی تو اس سچویشن میں اس کیس میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اگر وہ درج نہیں کر رہے تو آپ کے پاس ایک پہلا ریمیڈی تو یہ ہے کہ پولیس کے اندر SP لیول کے اوپر ایک ریڈریسل میکنزم انہوں نے بنایا ہوا ہے، کمپلینٹ سیل ہے. آپ ان کے پاس جا کر ان کو درخواست دیں اور وہ ضرور اس کے اوپر کارروائی کر دیں گے. اگر وہ بھی نہیں کرتے تو آپ تھوڑے دن تک انتظار کر سکتے ہیں، آپ اتنے بے بس نہیں ہیں. آپ سیشنز جج صاحب کے پاس جو کہ جسٹس آف پیس بھی ہوتے ہیں، سیکشن 22A 22B کرمنل پروسیجر کوڈ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جا کے وہاں انہیں درخواست دے سکتے ہیں اور وہ طلب کریں گے پولیس والوں کو. اور اگر پولیس والوں کی رپورٹ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کوگنیزیبل بنتا ہے تو وہ ان کو حکم دے سکتے ہیں. اور اگر وہ رپورٹ نہ بھی دے اور عدالت یہ سمجھے کہ یہ ایک کوگنیزیبل offense ہے جو کمٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر FIR ہونی چاہیے، تو عدالت حکم جاری کر سکتی ہے کہ وہ FIR درج کریں. اور اگر جسٹس آف پیس بھی آپ کی اس درخواست کو خارج کر دیں تو آپ کے پاس ایک ریمیڈی اور ہے، آپ ہائی کورٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں اور ریٹ پٹیشن کے ذریعے سے اس آرڈر کو کہ FIR درج نہ کی جائے سیشن جج صاحب کے، ان کو ایک سٹیپ ابو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک ریمیڈی میں عوام کو آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک علاقہ مجسٹریٹ ہوتے ہیں، جس علاقے کے اندر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے وہاں پہ ایک علاقہ مجسٹریٹ ہے، ان کے پاس جا کے پرائیویٹ استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ بھی درج کی جا سکتی ہے. وہ پرائیویٹ کمپلینٹ درج کروانے کے لیے جب آپ درخواست دیتے ہیں تو مجسٹریٹ صاحب آپ کی ایک سرسری شہادت لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جی اس کے اوپر طلبی ضروری ہے، ملزمان کی وہ طلب کر سکتے ہیں، تو وہ پولیس کو بھی طلب کر لیتے ہیں. پھر سارا کا سارا کام جو ہے وہ پولیس کی بجائے عدالت کی زیر نگرانی جو ہے وہ یہ تب بھی ہو سکتا ہے. تو سر ہمارے پولیٹیکل جیسے سچویشن چلتی ہے ہمارے رورل ایریاز میں اسپیشلی جعلی FIR کٹوا دی جاتی ہے پولیٹیکل ریونج کے لیے یا کسی بھی پرپز کے لیے، تو اس سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، اگر کوئی بندہ جعلی FIR درج کروائے، انفارچونیٹلی ہمارے مذہب کے اندر تو اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے کہ سچ کی بات کرنی ہے اور جھوٹ کو بہت برا سمجھا گیا ہے، لیکن معاشرے کے اندر یہ ایک پریویلنٹ بات ہے. بعض اوقات لوگ حفظ ما تقدم کے طور پہ بچنے کے لیے کسی دوسرے جرم سے جو انہوں نے خود کیا ہوتا ہے تو ایک FIR جھوٹی درج کروا دیتے ہیں. بعض اوقات آپ نے درست فرمایا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، مخالفین کو پھانسنے کے لیے اور ناجائز دباؤ میں لانے کے لیے بھی FIR جھوٹی درج کروا دی جاتی ہے. اس کے اوپر پولیس اگر FIR درج کر لے اور اس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کرے اور اینڈ کے اوپر یہ پتہ چلے کہ کسی نے جھوٹی FIR درج کروائی تھی تو ایک قذف ہے. سیکشن 182 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، تو جھوٹی FIR درج کروانے والے کے خلاف جو ہے پولیس جو ہے وہ الٹی کارروائی کرتی ہے، جسے کہتے ہیں کلندرہ مرتب کرتی ہے، اور اس کے خلاف اس کو جو ہے پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر قتل کی اس کے اندر جو ہے FIR درج کروائی گئی تھی تو 7 سال تک کی سزا اگر ثابت ہو جائے کہ جھوٹی تھی، اور اگر سزائے موت جس کیس میں ہے اس میں 5 سال کی، اور باقی تمام جرائم میں اگر ثابت ہو جائے کہ FIR جھوٹی تھی تو جتنی اس جرم کی سزا ملنی تھی اس کا 1/4 سزا پھر بھی دی جا سکتی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ پولیس کے اوپر یہ کارروائی جو ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری ناجائز ہے تو آپ ہائی کورٹ کے اندر کویشمنٹ آف FIR کے لیے جا سکتے ہیں. اور ہائی کورٹ اگر یہ سمجھے کہ یہ بالکل ہی ناجائز FIR ہے تو ہائی کورٹ بھی ان کو کویش کر سکتی ہے اس FIR کو. تو آپ اتنے بے بس نہیں ہیں کہ FIR جو ہے وہ درج نہ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل سچا ہے اور پولیس جو ہے وہ ملی بھگت سے اس کی سچی FIR کو خارج کر دیتی ہے اور الٹا اس کو پھنسا کے اس کے خلاف 182 کے تحت کارروائی کرواتی ہے. وہ سوچتا ہے بھائی میں نے تو ایک سچا واقعہ تھا، ایک میرے ساتھ ظلم ہوا اور پولیس نے الٹا مجھے ہی پھنسا دیا. اب اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اس کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ ایک تو وہ اس کو استغاثہ کر سکتا ہے، اسی طرح کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے اور کمپلینٹ لانچ کرے گا. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کے نظائر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پرائیویٹ کمپلینٹ درج کروا دی اسی وقوع کے بارے میں جس کے بارے میں انہوں نے 182 کی کارروائی کر کے آپ کا دعویٰ خارج کروا دیا، تو جتنی دیر تک وہ کمپلینٹ کی کارروائی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی یہ 182 کی کارروائی جو ہے وہ رک جائے گی. تو ایسے شخص کے لیے بھی حوصلہ ہے کہ جہاں پہ پولیس والے ان سے زیادتی کریں. ہاں انویسٹیگیشن کے دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن تبدیل کروا کے ایک
पुलिस ऑफिसर से दूसरे पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन तब्दील भी करवाई जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस हमारे मुल्क में ऐसी है कि आप अपने भाई बंदों की ही मदद कर रहे होते हैं। तो अगर पहली इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन में भी वो कहते हैं कि जी हमारे पुलिस वाले तो सच्चे हैं, तो पुलिस वाले पुलिस वालों के साथ नहीं चलते। तो ऐसी सूरत में आपके पास रास्ता ये है कि आप अदालत में चले जाइए, आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, आप पुलिस के चुंगल से निकल जाएंगे, वहाँ पे सब लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगी। और जैसे आपने कहा अदालत में चले जाएं, तो इस केस में वकील की ज़रूरत होगी या अपने ओन पे आप जाके फाइल करा सकते हैं? जी देखिए, किसी भी जगह पे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको वकील की ज़रूरत नहीं होती। आपको पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन है उस दौरान वकील की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपका चालान पुट अप होता है, अदालत के अंदर जाता है, देखिए एक बात मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस वाला जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो वो गवाहियाँ लेता है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो गिल्टी या नॉन गिल्टी करार देता है किसी को, या वो पर्चा अखराज मुरतब करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजता है। वो अग्री करें तो खारिज कर दें, वरना डिनोवो इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। और अगर वो ये होल्ड कर दें कि नहीं चालान पुटअप होना, तो चालान अदालत में जाता है। जब अदालत में चालान जाता है तो उस वक़्त अदालत वो सारे की सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई मुलज़म को देने के बाद ये कहते हैं कि क्या तुम इस जुर्म की सेहत से इनकार करते हो या इसे एक्सेप्ट करते हो। अगर तो वो एक्सेप्ट कर ले तो उसको जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट या मिनिमम पनिशमेंट उस लॉ में है वो तो दे देंगे अदालत वाले, ट्रायल का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर वो कहे कि आई प्लीड नॉट गिल्टी, मैं इसकी सेहत से इनकार करता हूँ, तो ये जो चार्ज फ्रेम होता है उसके बाद शहादत होती है। अब शहादत इस्तगासा की भी होनी है और शहादत डिफेंडेंट साइड की भी होनी होती है। जब इस्तगासा की शहादत हो रही होती है, पुलिस से इस कार्रवाई में यह फ़र्क है कि पुलिस में आपको जरा का हक नहीं होता। आप उन तमाम गवाहान को जो पुलिस के सामने पेश हुए थे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, इस्तगासा की तरफ से, मुद्दई की तरफ से गवाहान थे, उनके ऊपर अब जरा जो है वो मुलज़म जो है वो कर सकता है। ये फ़र्क है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे एक जरा करते हुए अगर यू आर नॉट गिल्टी अनटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, ये एक रूल है कि आप गुनाहगार नहीं हैं जब तक कि आप गुनाहगार साबित ना हो जाए। तो अगर मुकदमे के अंदर कोई झोल पैदा हो जाए और वो स्टोरी जो पुलिस के सामने थी वो अदालत के अंदर आके जस्टिफाई ना हो, तो मुलज़म को शक का फ़ायदा देगा और बेनिफिट ऑफ द डाउट उसके हक में जाता है। एक्यूज्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी द ब्लू आइड बेबी ऑफ द स्टेट। और उस झोल का अगर आप फ़ायदा ले लें तो आपका मुलज़म बरी हो जाएगा। लेकिन जब शहादत हो जाती है मुद्दई की साइड की, तो डिफेंडेंट को एक बयान उसका रिकॉर्ड किया जाता है और यह बयान विदाउट ओथ रिकॉर्ड होता है। उसे पूछते हैं कि अब तुम्हारे खिलाफ ये सारी शहादत हो गई है, तुम इसके बारे में ये क्या कहते हो, ये आखिर ये तुम्हारे खिलाफ एफआईआर क्यों लॉन्च करवाई गई, तो और फिर क्या तुम कोई शहादत अपनी सफाई में देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। तो बिलीव यू मी, ये वाला स्टेटमेंट तो ज़रूर रिकॉर्ड होता है इस्तगासे का। और 90% ज़्यादा केसेस में लोग जो हैं डिफेंस वाले एविडेंस नहीं देते, क्योंकि मुद्दई के गवाही के अंदर इतनी झोल होती है कि उसका फ़ायदा जो है वो लेकर बंदे को वो बरी करा सकते हैं या कम सज़ा दिला सकते हैं। ये जनरली होता है। हाँ, ये काम क्रॉस एग्जामिनेशन का आम बंदा कर तो सकता है कि वो वकील अगर हायर ना भी करे, लेकिन ये एक आर्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको वकील की मुआवनत की ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छा वकील जो है वो अच्छी तरह से जरा कर सकता है, जो बहरहाल एक आर्ट है, जो स्किल है, जो एक वकील के पास ही होती है। तो आपको तब एक वकील हायर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इब्तदाई मराहल में कि जब आपने एफआईआर लॉन्च करवानी है या एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, इस सिलसिले में या पुलिस के सामने सारी इन्वेस्टिगेशन में आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। सर, फर्स्ट स्टेप तो जैसे आपने बताया एफआईआर कटाना है, उसके बाद की क्या स्टेप्स होते हैं? जी, एफआईआर जिस वक्त लॉन्च हो जाती है ना, तो जिस बंदे के ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च हुई है या उस एफआईआर में जिसके ख़िलाफ़ कोई बयान पुलिस की ज़िम्नी के अंदर आ जाए, उसको पुलिस वाला गिरफ़्तार कर सकता है। कानूनी तौर पे 24 घंटे के अंदर अंदर उसने उसको अदालत में ले जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके उसका रिमांड लेना है। अब रिमांड दो तरह का होता है, एक है फ़िज़िकल रिमांड, एक है जुडिशल रिमांड। फ़िज़िकल रिमांड जब लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मारना पीटना है मुलज़म को, उसका मतलब ये है कि हर थाने के साथ एक हवालात होती है, लॉकअप होता है, तो मुलज़म वहीं पे होता है ताकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको वो हर वक्त दस्तयाब हो और आसानी से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उससे जो है तफ्तीश कर सके। ये जो रिमांड है, ये टोटल पीरियड जो है ये 14 दिन तक का रिमांड हो सकता है और रिमांड को बाकायदा कंटेस्ट कर सकता है। दोनों फ्रीकैन के पास ये हक हासिल है कि उसके ऊपर बहस होती है और उसकी मर्ज़ी है मजिस्ट्रेट की कि बेशक एक दिन का भी रिमांड ना दे और बंदे को जुडिशल भेज दे। जुडिशल का मतलब है कि जेल भेज दे। और अगर वो
اس کو 3 دن کا 5 دن کا مختلف وقفوں کے اندر میکسیمم 14 دن تک کا ریمانڈ دے سکتا ہے. اس دوران میں وہ لاک اپ میں رہتا ہے. اور اس کی ایک بات بڑی واضح ہے کہ فزیکل ریمانڈ کے دوران بیل نہیں ہو سکتی, اس دوران ضمانت نہیں ہو سکتی. جب بندہ جوڈیشل لاک اپ میں چلا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے تفتیش نہیں ہوگی, لیکن جب وہ وہاں چلا جاتا ہے تو اس کو ایک حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بیل کی درخواست, ضمانت کی درخواست دے سکتا ہے. اب ہمارے قانونی نظام میں ہر وہ جرم جس کی سزا میکسیمم 10 سال تک ہے, وہ سارے کے سارے پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتے. ان میں بیل حاصل کرنا ایز آف رائٹ ہے اور ریفیوزل ایکسیپشن ہے, اس میں بیل مل جاتی ہے پھر, اور بندے باہر آ جاتے ہیں. اور بیل میں کیا ہوتا ہے کہ بیل میں یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بری ہو گیا ہے, اس دوران یہ ہے کہ ایک ضمانت نامہ کوئی تیسرا شخص دیتا ہے کہ جب بھی پولیس طلب کرے گی یا عدالت طلب کرے گی تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو میں عدالت کے روبرو لے کر آؤں گا. اگر یہ لوگوں کی ضمانت نہ ہو تو جیلوں کے اندر بہت بھرمار ہو جائے گی اور ملزمان بے شمار ہو جائیں گے, بیماری پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, اتنے لوگوں کو جیل میں رکھا بھی نہیں جا سکتا. تو وہ ضمانت پہ لوگوں کو باہر لے آتے ہیں, اور جب تک جوڈیشل نہ ہو اتنی دیر تک ضمانت نہیں ہو سکتی. جوڈیشل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ضمانت کا رائٹ ہو جاتا ہے. اب جو 10 سال سے زیادہ کی سزا والے کیسز ہیں, جیسے کوئی کسی کیس میں سزائے موت ہونی ہے یا عمر قید ہے, تو ایسے کیسز میں کیا بیل نہیں ہو سکتی؟ یس, ان کے اندر بھی بیل ہو سکتی ہے اگر بندے کا کنیکشن اس ایف آئی آر سے ڈائریکٹ نہیں بنتا اور اس کے وہاں سے غیر حاضر ہونے کا چانس نہیں ہے, تو عدالت جو ہے ایک ذمہ داری لگا کر تیسرے بندے کی جو کہ ضمانتی ہوتا ہے, وہ بیل بانڈ دیتا ہے, اس کو اس کیس کے اندر بھی ضمانت دی جا سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب ضمانت ملی تو آپ نے باقاعدہ عدالت کے اندر آنا ہے اور ان سے تعاون کرنا ہے, اور آپ کو وہ فیس تو کرنا پڑے گا. فائنلی بندہ بری تب ہوتا ہے جب اس کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بغیر اس کی ضمانت کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے. ہاں, ایک بات ضمانت کے حوالے سے میں اور بھی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. 2 طرح کی ضمانت ہے, ضمانت قبل از گرفتاری اور ضمانت بعد از گرفتاری. جو بیل بیفور اریسٹ ہے, یہ آپ ہر طرح کے جرم میں, کوئی بھی جرم ہو, بے شک اس کے اندر ڈیتھ سینٹنس بھی ہونی ہو, آپ بیل بیفور اریسٹ کرانے کے لیے متعلقہ سیشنز جج صاحب کے پاس جا سکتے ہیں. اور سیشنز جج صاحب کے پاس انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھانے مختلف ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس علاقے کے حساب سے, اور وہ ابتدائی بیل بیفور اریسٹ تقریباً ہر کیس کے اندر ہی وہ دے دیتے ہیں. اس کی جو کنفرمیشن ہے اس پہ بحث ہوتی ہے. ہاں, بیل آفٹر اریسٹ جو ہے وہ ایک مجسٹریٹ بھی دے سکتا ہے ان جرائم کی جن کا اختیار سماعت مجسٹریٹ کو ہے, لیکن بیل بیفور اریسٹ صرف ایڈیشنل سیشن جج صاحب کروا سکتے ہیں. اب بیل بیفور اریسٹ اور بیل آفٹر اریسٹ دونوں کے اندر ہی ضمانت نامہ ضرور لیا جاتا ہے. آج کل ایک بڑی اسٹرینجنٹ کنڈیشنز جو لگائی جا رہی ہیں جو قانون میں کہیں نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ضمانت وہ دے سکتا ہے جس کی جائیداد اتنی مالیت کی جتنے کی ضمانت دے رہا ہے اسی علاقے کے اندر ہو. اب ہر بندے کے پاس تو ضمانتی جو وہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ 70% لوگ جو ہیں وہ کرایہ دار ہوں گے, کوئی 30% لوگ مالکان ہیں. وہ بھی اپنی پراپرٹی کو زیر بار کیوں لانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ لگ جائے کہ یہ بیل بانڈ دیا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کو کل ڈسپوز آف کرنے میں پرابلم ہوگی. اب بعض اوقات دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ کسی جگہ پہ معمولی جرائم کے اندر ان کے اوپر الزام لگایا ہوتا ہے اور ان کو جیل میں پھینکا ہوتا ہے, وہ بیچارے اس لیے باہر نہیں آ سکتے کہ وہ ضمانت نامہ نہیں دے سکتے, اور وہ پھر ٹاؤٹ میں چل کے داخل کرتے ہیں عدالتوں کے اندر. جو ہے لوگ جعلی اسٹامپ کے ذریعے سے لوگوں کی ضمانتیں دیتے پھرتے ہیں. تو جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے کبھی اس کو غور ہی نہیں کیا, اور ان کو غور کرنا چاہیے کہ صرف ایسی ضمانت ہی لینا کہ کوئی جائیداد والا ہی دے, کئی اور ذرائع ہو سکتے ہیں, کوئی انکم ٹیکس پہ ہی ہے وہ اس کے بنیاد کے اوپر ضمانت دے سکتا ہے. تو کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ ضرور جو ہے وہ جائیداد والے کی ضمانت لیں؟ تو میں نے جیلوں میں بڑے لوگوں کو, بے بس لوگوں کو دیکھا کہ وہ ضمانت نہیں دے سکتے, اور وہ ٹاؤٹ میں چل کے دینے والے بھی بھاری بار کم جو ہے فی لیتے ہیں, اور اس کو ہم جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں. پھر اس طرح کی کنڈیشنز آ رہی ہیں کہ اتنے کروڑ روپے جمع کروا دیں اور اتنی دیر کے لیے ضمانت ہے. یہ کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ 1 مہینے کی 2 مہینے کی ضمانت ہے. ایسی کہیں پہ یہ عجیب کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جا رہی ہیں, ٹائم باؤنڈ یا کہ ایک مانیٹری کہ اتنے کروڑ جمع کروا دیں تو ضمانت لے لیں. بالکل, یہ ظالمانہ نظام ہے. اس کی بجائے آپ مین کیس کا فیصلہ جلدی کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر اس کا فیصلہ ہی جلدی ہو جائے تو لوگوں کو یہ للے تللے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پولیس سے بہت خائف ہیں. جنرلی جو پولیس کا رویہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. کہنے کو تو یہ ہے کہ جی آپ کی جب ریمانڈ پہ ہیں, فزیکل ریمانڈ پہ, تو مارنا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مارنے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں اور نہ مارنے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. تو یہ کل تک بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا, وہاں پہ ایک گلاس ہاؤس کے اندر جو ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور اس کے جو ملزم کے
عزیز و اقارب اس کے جاننے والے کوئی واقف باہر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے مارا نہ جائے. اور انگلینڈ وغیرہ کے اندر جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس سے ایک وارننگ دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارا بیان ریکارڈ کرنے لگے ہیں اور یہ جو تمہارا بیان ریکارڈ کرنے لگے ہیں یہ تمہارے خلاف ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اگر تم چاہو تو اپنے وکیل صاحب کو بلا سکتے ہو, تمہیں وکیل بلانے کا اور مشورہ کرنے کا حق حاصل ہے. اگر تم چاہو تو کوئی بیان بھی نہ دو, لیکن اس کے بعد اگر وہ بیان دے تو وہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہے. ہمارے سسٹم میں انگریزوں نے جان بوجھ کے یہ رکھا تھا کہ یہ 161 کا بیان ہے, آپ پولیس کے سامنے دیا ہوا کوئی بھی بیان عدالت کے اندر ایڈمیسیبل نہیں ہے. وہ اسی لیے کہ یہ 3rd ڈگری جو ہے میتھڈز استعمال کر کے کسی سے کوئی بات منوا لینا, تو انہوں نے یہ نہیں کیا. یہاں پہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جب تک مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان نہ ہو اور وہ اس کو آزادانہ طور پہ اپنا بیان نہ دے, اس کے خلاف بطور شہادت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے. تو پولیس کا رویہ بھی چینج کرنے کا ضرورت ہے, ان کی ٹریننگ کرنے کی بھی ضرورت ہے, وہ بھی نہیں ہوئی. اور یہاں پہ جو لوگ جرائم پیشہ خود بھی بہت سارے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف کراس FIR کروانا اور ان کو پھنسانا, یا تو گواہ جو ہیں وہ سچے نہیں ہوتے, لوگ میک شور کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں جنہوں نے وقوع دیکھا بھی نہیں ہوتا ان کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں, اور ان کو اس لیے انوالو کر لیتے ہیں کہ کل کی ہمارے حق میں جا کے شہادت دیں گے, کیونکہ جو سچا گواہ ہے وہ تو عدالت تک جانا نہیں چاہتا. اس کے لیے بڑے مشکل مراحل ہیں, اس کو دھمکایا ڈرایا جاتا ہے, اس کو جان کی بھی لالے پڑ سکتے ہیں, اس کو بعض اوقات خرید بھی لیا جاتا ہے, اور عدالت کے اندر بھی جو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا. بیرونی ممالک کے اندر جو گواہ ہے وہ ایک وٹنس باکس میں بڑی عزت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہاں تو وہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہ چل کے ایک جگہ شہادت دینے کے لیے جائے اور اس سارے دباؤ کا سامنا, تو سچی شہادت جو ہے وہ بہت کم آتی ہے. اور ہمارا سارا کا سارا جو نظام ہے اس میں جھوٹ ایک کافی بڑا ایک پہلو ہے, اور وہ پہلو ہے کہ کسی کو پھنسانے کے لیے یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو اگر کوئی وار کیا کسی کا تو وہ کہتا ہے مسلح بکسی تھا, اگر کسی نے گولی ماری تو وہ کہتا ہے جی مسلح بپستول تھا, اور وہ اس کی بائیں وکھی میں جا کے لگا. اب آپ دیکھیے کہ کیا کین یو سی فلائنگ بلٹس, یہ تو کبھی مولا جٹ فلم میں یا میٹرکس میں ہوتا ہے, تو یہاں تو رول بھی ایٹریبیوٹڈ ہے, اس بندے کا سارا چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. ہاں ایک بات میں اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ صرف 4 ممالک دنیا میں ایسے ہیں, پاکستان, انڈیا, سری لنکا اور بنگلہ دیش, جس کے اندر FIR ہوتی ہے. باقی ملکوں میں FIR کا کوئی اب تصور ہی نہیں ہے, دس از جسٹ اندر اسٹیٹمنٹ, اور اس کے اوپر سارا جو ہے وہ پروسیس ان موشن ہوتا ہے. تو ہم 150 سال سے اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. مثلا یہ میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو رن اوے میرجز ہیں, اور خاتون اگر اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے تو بعد میں اس کے جو گھر والے ہیں وہ اغوا کا پرچہ درج کروا دیتے ہیں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاتون عدالت کے اندر جب آپ اس کو طلب کرتے ہیں ہائی کورٹ میں جا کے کہتی ہے یہ تو جھوٹا پرچہ ہے, تو وہ بچ جاتی ہے, اور لیکن بعض اوقات جو ہے وہ بعد میں وہ مکر جاتی ہے. تو بڑا ایک ڈیفیکلٹ سچویشن یہ ارائز ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو FIR اس کو بہت زیادہ وزن دے دیا. یہاں پہ یہ لکھا کہ کسی کو اغوا کر کے لے گئے اور وہ وائٹ کلر کی کرولا تھی, تو آج تک کرولا کا رنگ جو ہے وہ بھی چینج نہیں ہوا. یا کسی کے نیفے کے اندر سے ایک پڑیا برآمد ہوئی اور بعد میں اس کو چیک کروایا تو وہ ہیروئن تھی, تو وہ بھی سٹوری اسی طرح ہی چل رہی ہے, سال سے چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ سارے کرمنل سسٹم کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. آدھی دنیا ایک انکوزیٹریل سسٹم پہ چل رہی ہے کہ جب کسی جگہ پہ کوئی وقوع ہوتا ہے تو جج صاحب خود موقع پہ چلے جاتے ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کو بھی سپروائز کرتے ہیں, پروسیکیوشن کو بھی کرتے ہیں, اور ان کو بہت ساری معلومات جو ہیں وہ خود بھی حاصل ہوتی ہیں. اور جبکہ ہمارے جج صاحب جو ہیں وہ بہت دور بیٹھے ہوئے ساری چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک ظلم یہ بھی کہ پولیس والا بہرحال انویسٹیگیشن وہ کرتا ہے, اور عدالت یہ کہتی ہے کہ پولیس کو دیے ہوئے بیان کی بھی کوئی ویلیو نہیں. پولیس کا جو ورژن ہے جو انہوں نے کہا اس کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں, ہم نے پولیس کی بات ہی نہیں سننی. بھئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی آپ نے اگر بات ہی نہیں سننی اور اس کو بھیا کی جنبش قلم رد کر دینا ہے تو آپ انویسٹیگیشن کیسے کریں گے؟ میرے خیال سے وہ جو آپ کا انویسٹیگیٹر ہے اس کو ضرور عدالت میں طلب کرنا چاہیے, بلکہ ایز اے کورٹ وٹنس لانا چاہیے, کیونکہ وہ سینٹر سٹیج پہ ہے, اس نے ساری انویسٹیگیشن کی تھی. تو یہ بھی ایک بنیادی طور پہ ہمارے کرمنل سسٹم کے اندر بہت بڑی خرابی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ادھر کچھ اسپیشل لاز بھی ہیں. ہمارا ایک پاکستان پینل کوڈ ہے, تعزیرات پاکستان, اس کے ساتھ ہمارا اینٹی نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ ہے, ہمارا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے, ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کا لا ہے. اب یہ سارے قوانین جو ہیں ہمارے پاس یونیورسل کوڈ نہیں ہے, اسپیشل لاز بھی ہیں. اور اسپیشل لاز میں اب کئی جگہ پہ بڑا ظلم ہوتا ہے. مثلا نیب کے جو قوانین ہیں, اگر کسی کو گھپلے کے اندر آپ چارج کر لیں تو یہ جو پیریڈ 14 دن کے ریمانڈ کا یہ 60 دن ہو جاتا ہے. اب 60 دن تک میئر ریلیگیشن پہ آپ اتنا لمبا کسی بندے کو جو ہے رکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو نارکوٹکس کے کیسز میں کسی کو سزا ہو جائے تو یہ بائی ویٹ ہے
تو اگر افیون کسی سے 1 کلو نکل آئے یا چرس نکل آئے یا پوسٹ نکل آئے یا ہیروئن نکل آئے تو وہ بائی ویٹ کہتے ہیں کہ جی 1 کلو گرام سے زیادہ کی بیل نہیں ہونی. اب آپ دیکھیے کہ افیون کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہے جتنی ہیروئن کی ہے. یہ دیہات وغیرہ میں تو مائیں جو ہے اپنے بچوں کو تھوڑی سی افیون جو ہے اس لیے افیون کھلا دیتی ہیں کہ جی وہ آرام سے سو جائیں, یہ دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو اگر آپ چرس کو, گانجے کو, افیون کو اور اسی کو ایک گلاس پہ بائی ویٹ میں رکھ رہے ہیں, اب وہ محرر وہاں پہ بیٹھا جو ہے اس کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے کہ اگر وہ آپ کو اسپیشل لا کے اندر چلان کر دے تو آپ اسپیشل لا کے اندر بالکل اور طرح کا آپ کے ساتھ ڈیل ہوگا معاملہ. مثلا یہ آپ کو دیکھیں, آپ نے ریمن ڈیوس کیس سنا ہوگا یا شاہ رخ جتوئی کا کیس ہے. یہ تمام کیسز جس کے اندر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ نہیں لگی ہوئی تھی تو آپ نے کمپنسیشن دے کے ان کو رہائی دلا دی. اگر ان کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ لگی ہوتی تو آپ پیسے لے کر بھی ان کو معاف نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو محرر تھا اس نے جان بوجھ کے اس کو چلان اس کے اندر نہیں کیا, اور جب آپ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت چلان ہو جاتے ہیں تو وہ کیس بھی بڑی تیزی سے چلتا ہے, وہ عدالت بھی بالکل اور طرح کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یونیفارم کوڈ ہونی چاہیے اور سب ایک ہی طرح کے رولز ہونے چاہیے, اور اس حساب سے آپ کے ریمانڈ کے رولز بھی ویسے ہی ہونے چاہیے اور بیل کے بھی جو کنسیڈریشنز وہی ہونی چاہیے. اب آج کل ایک بڑی بحث چل رہی ہے, وہ یہ کہ میں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کہ جو لوگ لوور کورٹس کے اندر لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے وہاں پہ جج صاحبان فل ڈوز دے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر جا کے جو جج صاحبان جو ہیں وہ آبزرویشنز دیں گے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کریں گے اس بات پہ, تو لوگوں کو فل ڈوز دے دو. اب وہ بیٹھے بھی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پبلک پریشر بھی ہے اور وہ دباؤ میں بھی ہے, وہ دے دی فل ڈوز. جیسے ہی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو اکثر کیسز میں بلکہ 80% کیسز کے اندر یا لیسر پنشمنٹ ہے یا بندہ ایکوٹ ہو جاتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہارڈلی 1% لوگ ہیں جن کے اوپر ڈیتھ سینٹنس جو ہے نا وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے, باقیوں میں لوگ بری ہو جاتے ہیں. اور پھر اب سپریم کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جی جھوٹی گواہی تھی اور جھوٹے گواہ کی جو نا وہ ضرور اس کو سزا ہونی چاہیے. میرا یہ سوال ہے بڑے بڑے دماغ والوں سے کہ وہ جو جھوٹی گواہی کے اوپر 2 نیچے والی عدالتوں کے نے رلائے کر کے فیصلہ دیا تو ان عدالتوں کا کیا کرنا ہے, کیونکہ اگر ایک بندہ ایک دن بے گناہ اگر کسی جگہ پہ رہ گیا تو اس کا ایک دن آپ واپس تو نہیں کر سکتے نا, زندگی کا ایک دن واپس نہیں آئے گا. یہاں لوگ سال جھوٹے مہینے کے بعد اوقات لوگ مر گئے اور ان کا مقدمہ بعد میں چلا, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر جزا کے ساتھ ایک سزا کا بھی کانسیپٹ ہے. اب آلموسٹ 100% ایکویٹل ہے, لوگ بری ہو جاتے ہیں. اب جب سبھی بری ہو جائیں گے اور سزا آپ کسی کو نہیں دیں گے تو پھر جرم کرنے والے کو جو ہے نا اس سے تقویت ملتی ہے کہ اینڈ آف دی ڈے میں بچ جاؤں گا. تو ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جرم کرنے والے کو جو ہے وہ سزا بھی تو ملے. میرا سسٹم ایسا ہے کہ وہ طاقتور وکیل اگر آپ کر لیں, اور جو بندہ جتنا بڑا گھپلا کرتا ہے, جتنا بڑا وہ جرم کرنے والا بندہ وہ اتنا بڑا وکیل کر لیتا ہے. اور جج صاحب بالکل ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہیں, وہ کہتے ہیں جی سچ ابھر کے خود ہی سامنے آئے گا. وہ خود کسی قسم کا جو ہے نا وہ اس کے جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے بارے میں معلومات نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ سسٹم ایڈورسوریل سسٹم آف پریکٹس ہے اور اس میں رائٹ ٹو اٹرنی نہیں ہے, وکیل کا رائٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں اس فورم سے, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عام بندے کو وکیل صرف ڈیتھ کے کیسز جو ہیں اس کے اندر جو ہے مرڈر کیسز کے اندر رائٹ ٹو اٹرنی ہے, عام کیسز کے اندر رائٹ ٹو اٹرنی ہے نہیں. تو آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو نہ صرف جو ہے مشورہ دیں گے بلکہ ہم ان کو وکیل بھی فراہم کریں گے چھوٹے موٹے معاملات کے اندر. اور اگر ان کو ایک وکیل مل جائے اور وہ ان کی معاونت کر سکے اور مفت مل جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں جو ان کی ہیلپ کر سکے کہ جی آپ کے ساتھ تھانے میں کیا ہونا ہے, مختلف ڈپارٹمنٹ میں آپ نے جانا ہے, وہ آپ کے ساتھ چل کے چلا جائے, اور اگر آپ کو کورٹ کے اندر اس کی معاونت کی ضرورت ہے آپ کو معاونت دے. تو لوگوں کو میرا خیال ہے کافی اچھی طرح سے آپ انصاف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن قانون کی عمل درآمداری بڑی ضروری ہے. تمام وہ معاشرے جس کے اندر جھوٹ بولنے والوں کو اور جرم کرنے والوں کو سزا ملتی ہے, آپ دیکھ لیں وہاں پہ لوگوں کی عزت جان و مال جو ہے وہ محفوظ ہے. اور تمام وہ سسٹم جس کے اندر طاقتور آدمی اور پاورفل آدمی جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو وہ بار بار جو ہے وہ جرائم کرتا ہے. چاہے جائے کہ اب تو جیل کا نظام اتنا برا ہے کہ جیل کے اندر ایک دفعہ بندہ کوئی جرم کر کے چلا جائے تو وہ اور ہارڈنڈ کرمنل بن کے نکلتا ہے. اور یہاں پہ
تو ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی قانونی مشورے مفت دیے جاتے ہیں. تو وکیل جو ہیں وہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں جو ابتدائی لیول کے اوپر ایف آئی آر کے اندر کیسے کسی کو پنسانا ہے, ایف آئی آر درج کیسے کروانی ہے. تو یہ میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ ینگ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایف آئی آر کیسے لانچ کروانی ہے اور آپ نے کسی کو ایلی بائی کیسے لے کے دینی ہے, گناہ گار کیسے کرنا ہے, گواہ کیسے ڈالنے, تو پھر میں پارٹنر ان کرائم ہوں. یہ وکیل کا کام بالکل بھی نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں بے گناہ کو چھڑواؤں, یا کسی بندے نے اگر جرم کیا اس کو اتنی سزا دلواؤں جتنی قانون کے تحت اسے ملنی چاہیے, اور اگر کوئی جرم وار ہے تو اس کو سزا دلواؤں. یہ میرا وکیل کا کام ہے. میرا یہ کام نہیں ہے کہ ایک بندہ جعل ساز ہے, ایک بندہ قبضہ گروپ ہے, ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے, ایک بندہ فراڈ کرتا ہے, ایک بندہ ہارڈنڈ کرمنل ہے, ایک بندہ نارکوٹکس بیچتا ہے, ایک بندہ بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کرتا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح سے کرنے والا گھناؤنا جانور آدمی ہے, اور اس کی میں اگر مدد کر رہا ہوں تو میرے لیے تو یہ بالکل ایک حرام رزق ہے. آئی شوڈ لرن ٹو سے نو. ایسے لوگوں کی وکالت مجھے نہیں کرنی. میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں, میں معاون بن رہا ہوں سچے بندے کا, اور انہی سچے لوگوں کو اور مظلوم لوگوں کو اور حقدار لوگوں کو حق رسائی دلانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ ان کو اویئرنیس ہو کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں, یہاں پہ آپ انفورس کروا سکتے ہیں. اس طرح سے میرا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ڈلیور بھی کرے گا, اور جج صاحبان بہت خوش ہوتے ہیں اگر ان کو پراپر اسسٹنس دی جائے. آپ بلیو کریں کہ لوگ پراپر اسسٹنس جا کے جج صاحبان کو بھی نہیں دیتے, اور اگر انکوائری ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے اندر اگر آپ تعاون نہیں کرتے, آپ گواہی نہیں دیتے, وہ انویسٹیگیشن ہی اتنی بری ہوئی ہے, تو کل وہ کورٹ میں کس طرح سٹینڈ کرے گی؟ تو لوگ تو بری ہوتے رہیں گے. تو یہ سارا سسٹم ری ویمپ کرنے کے لیے ہمیں اخلاقی طور پہ بھی لوگوں کی تربیت کرنی ہے, اور یہاں پہ میڈیا کا بہت رول آتا ہے. آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس بھی دیں. آپ ایسے ٹی وی ڈراماز بنائیں, آپ ایسی موویز بنائیں, آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ٹاک شوز کروائیں جس کے اندر اخلاقی تربیت بھی لوگوں کی کرنی بہت ضروری ہے. ہم اخلاقی طور پہ ایز اے نیشن کافی نیچے جا چکے ہیں, اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو سچ کا قحط ہے, اور وہ جو جھوٹ ہے وہ سب جگہ چلتا ہے. حالانکہ لوگ ماتوب کرتے ہیں, اور وہ وکلا کے بارے میں یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا, لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ وکیل لوگوں کی بات ہی آگے لے کے جاتا ہے, جو معاشرے کا ایک جھوٹ ہے اسی کو آگے پروجیکٹ کرتے ہیں. اگر لوگ سچ بول رہے ہوں تو یہ جو دوسرے معاشرے ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ وہاں پہ تو جھوٹ جو ناپید ہے اور یہاں پہ سچ ناپید ہے. بالکل, کیونکہ مورل ویلیوز ہماری بہت خراب ہیں یہاں پر. سر ایک بات آپ نے کی تھی, میں پوچھنا چاہوں گی لاسٹ کویشچن آپ سے, کہ آپ نے کہا تھا جوڈیشل ریمانڈ کا ذکر کیا تھا, تو جوڈیشل ریمانڈ کا ٹائم کوئی اسپیسیفک ہے؟ نہیں جی, جوڈیشل ریمانڈ آپ جیل میں اتنی دیر تک ہی ہیں جتنی دیر تک وہ مقدمہ چل رہا ہے اور اس میں سے آپ بری نہیں ہو جاتے, یا آپ کو بیل نہیں دے دی جاتی. اگر بیل دے دی جائے تو جوڈیشل ریمانڈ کا کوئی پیریڈ نہیں ہے. بندہ جیل میں ہے, وہ جیل میں رہے گا جب تک کہ اس کی ضمانت نہ ہو جائے, اور جب تک انویسٹیگیشن یا کیس کمپلیٹ نہ ہو جائے, وہ اس میں سے بری نہ ہو جائے. جب تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے تب تک اس کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے جی, جب تک کیس چل رہا ہے. انویسٹیگیشن سے بیونڈ ایون کیس بھی عدالت میں چل رہا ہے تو وہ جیل میں ہی رہے گا. ٹھیک ہے سر, آپ کو بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر اقبال قلنوری صاحب, اور وہ بات کر رہے تھے ایف آئی آر کے سسٹم کے بارے میں کہ وہ کیسے لانچ کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے ایف آئی آر سے متعلق مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے. اگلے بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ. شکریہ.